اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس میں بھارتی گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کر دیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیز اقدامات سے سلامتی کونسل کو آگاہ کیا۔ سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اجلاس میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی گئی۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سینتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی اراکین کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل سمیت 15 اراکین شریک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں بھارتی گھناؤنا چہرہ بے نقاب۔ پاکستانی سلامتی کونسل کو اشتعال انگیز اقدامات سے سلامتی کونسل کو آگاہ کیا۔ سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی گئی۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سینتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی اراکین کو آگاہ کیا۔ India's recent unilateral measures, particularly the illegal actions of 23rd April, military buildup, and inflammatory public statements. These actions, alongside credible intelligence of potential escalation, have dangerously raised tensions. While Pakistan does not seek confrontation, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan in the terrorist attack of 22nd April, an attack which has been condemned by Pakistan and all members of the Council. But what India is claiming is nothing but recycled allegations, unsubstantiated, unverified, designed to serve its political interests and strategic objectives, which include its efforts to divert attention from its repression and human rights violations in Jammu and Kashmir. India's unilateral suspension of the Indus Waters Treaty, a legally binding accord brokered by the World Bank and upheld during wars. Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. Restrictions on expression and media, and a systematic denial of their right to self-determination. Lasting peace in South Asia requires that the Security Council implements its own resolutions, including the holding of UN-supervised plebiscite to let Kashmiris determine their own future. India's weaponization of disinformation, efforts to malign Pakistan, and fabricate narratives. We reminded the Council that Pakistan has been a frontline state in the fight against terrorism, sacrificing over 90,000 lives along with immense economic setback. India's attempts to distort this reality while ignoring its own destabilizing actions and involvement in terrorism abroad. We remain open to dialogue based on mutual respect and sovereign equality. We have also called for an independent, transparent, neutral, and credible investigation into the 22nd incident. غلطی نہ کریں، فوجی حل کوئی حل نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انتونیو گوتریس نے کہا، دونوں ملکوں کے درمیان قیام امن کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ایسی کاوش کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہیں جس سے سفارتکاری بڑھے، امن قائم ہو۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں اور جنگ سے گریز کریں۔ پاک بھارت کشیدگی خطرناک مقام پر ہے، دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. It pains me to see relations reaching a boiling point. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. Make no mistake, a military solution is no solution. I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace.
وزیراعظم شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے UN سیکرٹری جنرل کی کوششوں کو سراہا۔ پہلگام واقعے کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پھر پیشکش کی کہ بھارت اشتعال انگیزی اور جنگ کو ہوا دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیراعظم کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ UN سیکرٹری جنرل نے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انتونیو گوتریس نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بھارتی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت سے تناؤ، ایران کی پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی یقین دہانی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیراعظم شہباز شریف، صدر مملکت اور اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ عباس عراقچی نے کہا پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، بھارت نے جہالت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ Pakistan has nothing to do with this incident. We welcome any international, transparent and independent probe to establish the facts as decided in the meeting of the National Security Committee of Pakistan that we will demonstrate patience, we will exercise full restraint and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, then we will give a befitting reply. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اہم ملاقات۔ ISPR نے بتایا ملاقات میں جیو اسٹریٹجک صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان ایران بارڈر سیکیورٹی میکانزم کے حوالے سے باہمی تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات ہیں، دونوں جانب سے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی معاملات میں مثبت پیش رفت کے لیے مشترکہ کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفد کی اہم ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے لیکن دفاع میں منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی یہ مسئلہ بھرپور انداز میں اٹھائے گا۔ پیپلز پارٹی وفد نے کہا سیاسی جماعتیں پاکستان کے دفاع کے لیے متحد اور پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ وفد نے وفاقی حکومت کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران بجٹ، تجاویز اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارتی دھمکیوں کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کا متحدہ جواب۔ قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا پوری سینٹ اور قومی اسمبلی پاکستان کے لیے اکٹھی ہے۔ ایاز صادق نے کہا بند مٹھی کی طرح ہیں، پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے بھارت نے پانی روکا تو یہ اعلان جنگ ہوگا، ہمارا رد عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا منہ توڑ دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اگر بریفنگ پر آج تحفظات کا اظہار کیا ہے تو وزیراعظم اس کو دیکھیں گے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ ایک سوال پر کہا بھارت اپنے موجودہ ڈیموں کے ذریعے پانی نہیں روک سکتا، اسے نئے ڈیمز بنانے پڑیں گے۔ بھارت نے نئے ڈیمز بنانے کو کوشش کی تو اسے جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا۔ کس بات کا تعلق ہے کہ پارٹیوں کے سربراہ کو ملٹری لیڈرشپ بریفنگ دے، تو میرا نہیں خیال ملٹری لیڈرشپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا۔ اگر مطالبہ مولانا نے کیا ہے تو یقیناً اس کے اوپر وزیر اعظم بھی اس معاملے کو دیکھیں گے۔ جس بات کو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے رخ موڑا، اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر پاکستان اس کو جنگ سمجھے گا۔ فی الحال تو کوئی 10-15% یا حد 20% تک تو اتنا کو نقصان شاید انڈیا جو ہے یہ ڈیم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر اس سے زیادہ اس کی کوئی منصوبہ بندی ہو تو پھر اس کو نئے سٹرکچرز بنانے پڑیں گے، اور نئے سٹرکچرز اگر اس نے بنانے شروع کیے تو وہ ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا اور ان سٹرکچرز کو نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ حکومت نے، پرائم منسٹر نے، آرمی چیف نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر پھر عمل ہوگا۔ مودی باز ہی رہے گا، اسے پتا ہے کہ جوتے پڑیں گے، اس لیے حرکت وہ نہیں کرے گا، لیکن ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان میں پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ کلعدم PLA
فتنہ خوارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو دہشت گردی کی ہدایت دی گئی ہیں اور دہشت گردوں کو افغانستان سے متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق چند خودکش بمباروں کو علاقے کی ریکی کروا دی گئی جو دہشت گردی میں موٹر سائیکل اور گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارتی ایجنسی را نے دہشت گردوں کو گوادر، کوئٹہ، خوزدار میں دہشت گردی کی ہدایات دی ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں۔ بھارت کے بلوچستان میں دہشت گردی کے واضح ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے درپے ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشنز میں 8 خوارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 3 خوارج مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 2 خارجیوں کو جانوں حاصل کیا۔ خوارج سے مقابلے میں نائک مجاہد خان شہید ہوئے۔ خیبر اور بنو میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 3 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ پاکستان اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن بیلجیم کے زیر اہتمام برسلز میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکت سے خطاب میں مہمان خصوصی شرجیل اوان نے کہا امن کے لیے افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ برسل سے ایم ندیم بٹ کی رپورٹ۔ اسٹوڈنٹس فاؤنڈیشن بیلجیم اور سول سوسائٹی بیلجیم کے زیر اہتمام برسلز میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مہمان خصوصی سابق مشیر حکومت پاکستان ملک شرجیل اوان، راجہ احمد نور جعفر، پاکستانی طلبہ اور کمیونٹی کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف اور عالمی امن کے لیے اس کے کردار کو سراہا اور کہا کہ آج پاکستان میں جو امن ہے اس کے پیچھے پاک فوج کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ آج پاکستان میں جو امن ہے اس کے پیچھے بھی فوج ہے اور آج بھی ہمارا فوجی جوان شہید ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، دنیا کو باور دلانا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو طلبہ ہیں وہ اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ بیلجیم میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کا یہ جوش اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دل آج بھی اپنے وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ایم ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپی دارالحکومت پاکستان۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں پاکستانی کمیونٹی نے بھارتی عزائم کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ معروف روحانی شخصیت سجادہ نشین درگاہ محمودیہ تونسا شریف خواجہ نصر المحمود کی صدارت میں پاکستانی کمیونٹی کا اجلاس ہوا۔ خواجہ نصر المحمود نے کہا بھارتی عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے دنیا بھر میں موجود پاکستانی کمیونٹی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی پورے خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وقت پڑا تو دنیا بھر میں موجود پاکستانی اپنا تن من دھن پاک وطن کی حفاظت کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ سجادہ نشین عیدگاہ شریف راولپنڈی پیر حسان حسیب الرحمان کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہے کہ ہماری اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ سپاسالار جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں ہے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ عیدگاہ شریف راولپنڈی کے سجادہ نشین پیر حسان حسیب الرحمان کا ہزاروں افراد کے اجتماع میں پاک فوج اور سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر کو خراج تحسین۔ اپنے مریدوں اور عوام کے ہمراہ دشمن ملک کو پیغام دیا کہ قوم کو اطمینان ہے کہ ان کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت جنرل حافظ عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سپہ سالار کو یقین دلاتے ہیں وہ جو قدم اٹھائیں گے 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر صاحب سے لے کر کشمیر کے بارڈر پہ کھڑے فوجی تک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا اسلام کی سربلندی کی خاطر، امت مسلمہ کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کے دماغ کی خاطر ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اجتماع سے خطاب میں پیر حسان حسیب الرحمان نے کہا کہ ہمارا پاکستان سے رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے اور اس کی خاطر بارڈر پر کھڑے فوجی کی طرح قوم کا ایک ایک فرد جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ پاکستان کی عوام پاکستان کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم افواج پاکستان کو آج اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں
کہ اگر دشمن پاکستان سے میلی آنکھ، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، فوج پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے پرچم کی سربلندی کے لیے ہم تمہارے پیچھے نہیں، تمہارے شانہ بہ شانہ چلیں گے انشاءاللہ۔ سجادہ نشین عیدگاہ شریف نے پاک فوج اور آرمی چیف کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی، جبکہ اس عزم کا اظہار کیا کہ دشمن کے سامنے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد دفاع کے لیے فرنٹ لائن پر ہوگا۔ کیمرمین ندیم رشید کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ مودی سرکار کے الزام تراشیوں اور آبی جارحیت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان امن کونسل سندھ کی جانب سے احتجاج ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت راجہ عرفان، ماجد چشتی اور الیاس گجر کر رہے تھے۔ ریلی کے شرکا نے بھارتی آبی دہشت گردی نامنظور، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایٹمی پاور پاکستان کے صبر کو بار بار نہ آزمایا جائے۔ افواج پاکستان تیار ہیں اور قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مودی سرکار نے کوئی بھی مہم جوئی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جس کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ FPCCI اور کراچی چیمبر نے شرح سود میں 1% کمی کو مایوس کن قرار دیا۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح کے تناسب سے شرح سود 11% پر ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ شرح سود کو معقول بنایا جائے۔ مئی اور جون 2025 میں افراط زر کی شرح 0 سے 3% تک رہنے کی توقع ہے۔ شرح سود میں مزید 4% کمی کرتے ہوئے پالیسی ریٹ کو 7% پر لایا جائے۔ ابھی بھی جو ہے وہ 12 سے اس کو 11% پہ لے کر آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے۔ 4 سے 5% ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا ایٹ لیسٹ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں اس کو لے کر آ جائیں۔ کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کم مہنگائی کے باوجود شرح سود میں صرف 1% کمی مایوس کن ہے۔ FPCCI کے نائب صدر امان پراچا کے مطابق حقیقی شرح سود بہت زیادہ ہے، جو سرمایہ کاری، صنعت کاری اور پیداواری عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ بزنس کمیونٹی کی بڑی امیدیں تھیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور اسٹیٹ بینک سے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے، جو کہ پرائم منسٹر نے اور گورنمنٹ نے کئی جگہ پہ وعدہ کیا تھا بزنس کمیونٹی سے کہ 2025 کے اندر ہم سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے۔ FPCCI کے صدر آصف اکرام شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی شرح سود خطے میں اب بھی سب سے زیادہ ہے اور مہنگائی سب سے کم ہے۔ تاجر برادری مسلسل اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انجم وہاب، AR1 نیوز، کراچی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ انور خان کی رپورٹ۔ امتحانات میں صبح اور شام کی شفٹوں میں 1,26,500 زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ انٹر بورڈ آفس سے سامان کی ترسیل کی گئی۔ امتحانات کے لیے پرچوں کے بنڈل سینٹرل سپرنٹینڈنٹ نے انٹر بورڈ آفس سے وصول کیے۔ خراب پنکھائن میں آج ڈائریکشن یا انسٹرکشن دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں پرنسپل صاحبہ کو بینگ سینٹر سپرنٹینڈنٹ میڈم وہ درست کروائیں۔ چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی غلام حسین سوہن نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور امتحانی نظام کا جائزہ بھی لیا۔ انٹر بورڈ کے چیئرمین کہتے ہیں دوران امتحان نقل کے مواد پکڑا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس کے تحت پرچہ 1 سال کے لیے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے خط بھی لکھا ہے FI سائبر کرائم کو۔ انڈیویڈولس ہیں واٹس ایپ ہینڈلرز، وہ ہمارے قابو میں ہوں گے۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ، جبکہ امتحانات بروز جمعرات 29 مئی 2025 تک جاری رہیں گے۔ انٹر کے سالانہ امتحانات کے موقع کے اوپر واٹس ایپ گروپ اور نقل مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے پہلی مرتبہ انٹر بورڈ کی انتظامیہ نے FI سائبر کرائم سے بھی رجوع کیا ہے۔ کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، AR1 نیوز، کراچی۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے تاریخی مسجد شاہجہاں میں منعقد تقریب میں شرکت کی اور کہا برطانیہ کی سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی میں مسلم کمیونٹی کا نمایاں کردار ہے۔ آفتاب بے کی رپورٹ۔ برطانیہ کے شہر ووکنگ کی تاریخی شاہجہاں مسجد میں دوسری جنگ عظیم کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل، لارڈ واجد اور حافظ سعید ہاشمی نے دیگر مذاہب کے نمائندوں کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب میں جنگ عظیم دوم میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مسلمان سپاہی ان کا ویٹرنز کا ہے جو ورلڈ وار 2 کے اختتام کے دن پہ آج اکٹھے یہاں پہ جتنے لوگ ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان اس میں بہت سارے شامل ہیں۔ ہمارے علاقے سے اس وقت تو برٹش انڈیا تھا، مگر جو علاقے پاکستان کو کنسٹیٹیوٹ کیا اس کے لوگ، تو یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی تھی
دعا میں بھی ہم شامل ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اس کمیونٹی کو، اس ملک کے لوگوں کو، باشندوں کو، آنے والی نسلوں کو بتانا تھا کہ مسلمانوں کی کتنی کنٹریبیوشنز ہیں۔ It is understood that people from the undivided India gave up their lives to defend the crown, and it is an honor to be here. تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی سیاسی، سماجی اور معاشی کامیابیوں میں مسلمان کمیونٹی کا ہمیشہ بڑا کردار رہا ہے۔ آفتاب بیگ، ARY نیوز، واکنگ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY۔